हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम पर स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। जैसे कि आप मेरे चैनल के नाम से समझ सकते हैं कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ और मैं एक्स मुस्लिम हूँ। मेरे इस चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं सभी लोगों तक, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उन तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस्लाम जिसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कबूल होने वाला हम मज़हब माना जाता है मुसलमानों की तरफ से, आखिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? आखिर मुझे ऐसा क्या प्रॉब्लम लगा जिसकी वजह से मैंने इस मज़हब को छोड़ दिया, टाटा बाय बाय कर दिया मैंने। इस पहले वीडियो में मैं कुछ मेरे हवाले से कुछ बातें बताना चाहूँगा, फिर आगे आगे मैं अलग अलग टॉपिक पे डिटेल में वीडियोस बनाऊँगा। अब मेरा मकसद जो है वो लोगों तक बहुत ही सिंपल टर्म्स में ये मैसेज पहुंचाना है कि क्यों इस्लाम जो है वो एक सच्चा मज़हब नहीं हो सकता। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल जो इस्लाम के ख़िलाफ़ या इस्लाम में क्या प्रॉब्लम है, क्या गलतियां हैं, उसको लेकर बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस अक्सर बनाते रहते हैं। मेरे चैनल पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में, ज़्यादा टेक्निकल ना होते हुए मैं अपनी बात को रखूँ, ताकि लोगों को जो है समझ में आए, एक आम इंसान को भी समझ में आए कि क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना चाहता हूँ मैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ उसको बहुत ही सिंपल रखूँ। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि यार बहुत से लोगों को लगता है कि जो एक्स मुस्लिम यूट्यूबर्स है, जो चैनल बनाते हैं और वीडियोस बना रहे हैं, उनको लगता है कि ये कभी मुस्लिम थे ही नहीं, ये बस एक टैगलाइन लगा दिए हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँ कि जहाँ तक मेरा मामला है, मैं अभी तक की मेरी जितनी उम्र है उसका मैंने 90% जो है वो इस्लाम को सीखना यानी कोई मदरसे में जाके सीखना नहीं, बल्कि उलमा से सीखना और लोगों से सीखना, बयानात सुनना, इसमें मेरी ज़िंदगी गुजर गई है। और एक वक्त में मैं बहुत कट्टर यानी शिद्दत पसंद इस्लाम को मानने वाला शख्स था। मैं बहुत ज़्यादा इस्लाम को सच्चा मानने वाला, और मेरे जहन में ये बात भी रहती थी कि मुझे इस्लाम को जो है वो और लोगों तक भी पहुंचाना है, दावत करना है। क्योंकि बार बार ये आयत हम सुनते रहते थे। जाकिर नाइक का बहुत बड़ा फ़ैन था मैं एक टाइम पे। अब जाकिर नाइक के सब आर्ग्यूमेंट्स मुझे एकदम यूज़लेस और इलॉजिकल लगते हैं। तो जैसा कि ये आयत बार बार कही जाती थी, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाइए हिकमत के साथ। एग्जैक्ट मैं इसका माना नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो उसका मतलब है वो बता रहा हूँ कि आपको जो है लोगों को इस्लाम की दावत देना है हिकमत के साथ, अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से। तो ये हमारा भी कभी ये मतलब अभी तक की ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा जो मकसद था वो यही था कि इस्लाम को मानना है, इस्लाम की हक़ानियत को लोगों तक पहुंचाना है। और मैं यानी इतना इसमें मतलब इसमें इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि मैं दूसरे मज़हब के जो लोग हैं, जैसे हिंदूज़ है, क्रिश्चियंस है, इनसे मैं डिबेट करता था ऑनलाइन या फिर चैट में या फिर फ़ेस टू फेस दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ। इनसे मैं डिबेट किया करता था इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए। हालांकि जो मुसलमान हैं उनको ये पता है
کہ مسلمانوں میں خود اسلام میں کئی فرقے ہیں، حنفی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، مسلک کے اعتبار سے اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، قادیانی ہے، شیعہ ہے، بہت سارے مسلک فرقے ہیں اسلام میں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو سچا ہی بولتا ہے۔ تو میں جس فرقے سے بلانگ کرتا تھا، مسلک سے بلانگ کرتا تھا، میں اس کو ثابت کرنے کے لیے جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی میں مناظرے کرتا تھا۔ تو مجھے بہت ہی اچھی طریقے سے میں مسلمانوں کی مینٹیلٹی کو سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کیسے سوچتا ہے، اگر شیعہ اگر وہ ہے تو کیسے سوچتا ہے، اگر بریلوی ہے تو اس کی کیا سوچ ہے، کیا لاجک ہے اس کا، دیوبندی ہے تو کیا سوچتا ہے، اہل حدیث ہے تو کیا سوچتا ہے، شیعہ ہے تو کیا سوچتا ہے، قادیانی ہے تو کیا اس کی مینٹیلٹی ہوگی، کس طریقے سے سوچتا ہے وہ، یہ سب میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ مسلمانوں کی عام طور پہ سوچ کیا ہوتی ہے یہ بھی بہت اچھی طریقے سے میں جانتا ہوں۔ تو میں اس طریقے سے میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا میرے اگلے ویڈیوز میں بھی، کہ جس لاجک سے جو چیز ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اسی میں اسلام جو ہے وہ فٹ نہیں بیٹھتا ہے، سچائی نہیں دکھتی ہے اس میں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ یہ میری ویڈیوز جو ہے میں خاص مسلمانوں کے لیے بنانا چاہتا ہوں کہ ہم جو اس مذہب کو اتنا سچا مانتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بہترین انسان مانتے ہیں، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ آپ یہ جاننے کی کوشش مت کیجئے کہ میں کون ہوں، آپ یہ جانیے، آپ یہ دیکھیے، آپ میری باتوں کو سنیے اور اس پہ غور کریں کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی بات اگر تم کو شیطان بھی دے دے تو اسے قبول کر لو۔ وہ حدیث بھی ہے نا فیمس، صحابہ کو شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں آیا اور آیت الکرسی کے بارے میں بتایا۔ جب صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا یہ مسئلہ کہ ایسا ایسا مسئلہ ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تھا بہت بڑا جھوٹا ہو لیکن بات سچی کہہ کے گیا ہے۔ تو اب اس بات پہ غور کریے کہ میں بات کیا بتا رہا ہوں۔ اب یہ جاننے کی کوشش مت کریے کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، ہاں بس اتنا جان لیجئے کہ میں انڈیا سے ہوں۔ اور میرا یہ ویڈیو جو ہے ان نان مسلمس کے لیے بھی ہے جو عام طور پر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں اور ان کے پاس بہت ساری باتوں کا جواب نہیں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ان کو جواب دینا ہے، سمپل سی چیز میں کیسے ان سے بات کرنا ہے۔ تو آپ کو بھی میری ویڈیو سن کے بہت سا نالج آ جائے گا کہ بات کیسے کرنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی عالم آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ کیا کیا آپ کے سامنے دلیلیں رکھ سکتا ہے، کس طریقے سے آپ کو گھمانے کی کوشش کرے گا، وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کا جواب کیسے دینا ہے وہ بھی میں کوشش کروں گا، وہ بھی ایک دم سمپل سی لینگویج میں، یعنی سمپل طریقے سے، ٹیکنیکل نہیں ہوتے ہوئے زیادہ۔ تو اگر کسی کو یہ ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ یار میں کوئی مسلمان نہیں تھا پہلے سے، تو دیکھیے میں آپ کے دل کی تسلی کے لیے میں قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کر دیتا ہوں، آپ سن کے خود سمجھ جاؤ گے کہ ہاں میں مسلمان ہی تھا۔ چلیے میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، اس کے بنا نماز نہیں ہوتی ہے، اسی کی تلاوت کر دیتا ہوں، آپ سمجھ جانا کہ میں مسلمان تھا یا نہیں تھا۔ شروع کرتا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ آپ نے سنا میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، تو آپ تسلی کر لیں کہ میں ایک مسلمان ہی ہوں، اور آپ سوچئے کہ میں نے اتنا، یعنی قرآن کی تلاوت میں نے اتنے اچھے سے کی، اور جیسے کہ میں نے بتایا کچھ باتیں کہ میں بہت زیادہ انوالو تھا اس میں، اور دوسرے مذہب کے لوگوں سے میں نے مناظرے بھی کیے، ڈیبیٹ بھی کیے ہیں۔ تو پھر کیوں میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہر وقت میں یہ دعا کرتے رہتا تھا، اور کئی مسلمان یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ
مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا، جب موت آئے تو کلمہ میرے زبان پہ رہے۔ یہ ہر مسلمان یہ دعا کرتے رہتا، میں بھی بہت یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ یہ 2 چیز میری جو ہے اس کا دھیان رکھنا کہ میں جب مروں تو مسلمان مروں، ایمان کے ساتھ مروں، اور مجھے جب موت آئے تو میں ناپاکی کی حالت میں نہ رہوں، کیونکہ گناہ بھی ہو جاتے تھے۔ تو یہ 2 چیز کی میں کثرت سے ہر وقت دعا مانگتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ایمان کی حالت میں موت آئے اور میں پاک صاف رہوں، ناپاکی کی حالت میں مجھے موت نہیں آئے، یہ میں دعا کرتے رہتا تھا۔ لیکن آج دیکھیے میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کا کوئی بھی کانسیپٹ مجھے صحیح نہیں لگتا ہے ابھی، اور اس کی میں وجہ بتاؤں گا جب اور ویڈیوز ایک ٹاپک پہ بناؤں گا میں، تب آپ کو بتاتے جاؤں گا۔ پہلے مجھے یہ لگتا تھا اور میں یہ مانتا تھا اصل میں کہ لوگ جو ہے مسلمان برا ہوتا ہے، اسلام برا نہیں ہے۔ آپ میری اس بات کو غور کیجئے، اور یہی چیز جو ہے یہ کئی مسلمان اور عالم جو ہوتے ہیں وہ یہی چیز بتاتے ہیں غیر مسلمانوں کو بھی، جب کوئی نام خراب ہوتا ہے، جب کوئی الٹا کام کرتا ہے، کہ مسلمان جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، اسلام جو ہے وہ خراب نہیں ہے، اسلام میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مسلمانوں میں پرابلم ہو سکتا ہے۔ میرا بھی یہی ماننا تھا پہلے، لیکن اب میرا ماننا ہے کہ مسلمان تو غلطیاں کرتے ہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ پرابلم، اس سے زیادہ جو خرابی ہے وہ اسلام میں ہے۔ اور جس نبی کے لیے ہم مرنے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، جو مسلمان ابھی بھی کرتے ہیں، اور میں خود ایسا تھا کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتے تو خون کھول اٹھتا تھا میرا بھی، لیکن میں نے جب اس سکے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 سکے ہیں، 2 پہلو ہیں، ایسا اگر میں بولوں، ایک سکے کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس کا۔ تو میں نے جب دوسرا پہلو جب ان کا دیکھا، پڑھا، تحقیق کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں، یہ اتنا جس کو ہم سچا مان رہے ہیں وہ ایکچولی وہ سچائی یا وہ اچھائی ان میں نہیں ہے۔ دیکھو میں کسی کی جو اس کا جو ماننا ہے، بلیف ہے، اس پہ میں ان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، تو میں بہت ہی ادب سے بات کروں گا، لیکن جو ہے وہ تو ہے، جو غلط ہے وہ تو ہے، غلطی کو غلطی ماننا چاہیے، حق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور خاص کر کے میری ریکویسٹ ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور دوسرے مسلک کے لوگوں کو جو تانا دیتے ہیں کہ حق کو قبول کرنا چاہیے، سچائی کو قبول کرنا چاہیے، تو میری ان لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ ان سب باتوں کو آپ سمجھیے، غور کیجیے، اور دیکھیے کہ واقعی میں کیا اسلام سچا مذہب ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہم جان لینے اور دینے تک میں آ جاتے ہیں، تو کیا واقعی میں وہ بندہ ویسا ہے، یعنی ان کا جو کیریکٹر ہے کیا ویسا ہے؟ دیکھیے آپ حوالے دیے جاتے ہیں، اور میں بھی حوالے دوں گا، آپ دیکھیے، حوالے جا کے چیک کریے اور سچائی کو قبول کریے آپ بھی، ورنہ یہ دنیا جو ہے نا یہ جنگ کا اڈا بن جائے گا۔ یہ تو اچھا ہے کہ ہم نصیب والے ہیں کہ انڈیا جیسے دیش میں، اگر اسلامک کنٹری میں ہوتے، سیریا میں ہوتے، جہاں پہ ہمیشہ دنگے فساد، کسی کی جان کی کوئی پرواہ نہیں، تو سوچیے ہمارا کیا حال ہوتا۔ اب اس بات پہ غور کریے۔ موٹی موٹی چیزیں میں بتا دوں کہ میں نے اسلام کیوں چھوڑا، اور اس ویڈیو میں، ورنہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں موٹی موٹی چیزیں بتا دوں آپ کو، اس کے بعد پھر ایک ٹاپک پہ میں الگ الگ ویڈیو بناتا رہوں گا، شارٹ ویڈیو، تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے پہلے مسلمانوں کی حرکتوں پہ بہت چڑ آیا کرتی تھی، کیونکہ ہم کالج میں پڑھے ہیں، گریجویشن کیے، آفس میں کام کیے ہیں، تو الگ الگ لوگوں سے ہمارا پالا پڑتا ہے، جیسا ہمارے جو فرینڈس تھے وہ ہندو بھی تھے، کرسچن بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تو جب آپ اور لوگوں کے ساتھ جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، تو تب آپ کو کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو حرکتیں کرتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف ہو۔ تو میرا جو پرابلم تھا پہلے، حالانکہ میں بہت کٹر مسلمان تھا ایک ٹائم،
تو پرابلم یہ تھا کہ جیسے مسلمانوں کی کچھ حرکتوں پہ مجھے بہت غصہ آتا تھا. جیسے محرم میں جلوس نکالتے تھے, عید میلاد النبی پہ جلوس نکالنا, اس میں ڈی جے بجانا, ناچنا, ٹپوری گیری کرنا, چمڑی گیری کرنا. تو یہ دیکھ کے چڑ آتی تھی کہ یہ جو ہے اسلام کا نام یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں. یہ لوگ, ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ سب چیزوں کا, یہ اسلام کو برباد کر رہے ہیں. تو یہ چڑ آتی تھی. اسی طریقے سے لاؤڈ سپیکر پہ فجر کا وقت ہے, باقی بھی اوقات میں زور زور سے اذان کا پڑھنا, پھر اذان سے پہلے درود, پھر اذان کے بعد الگ دعا, درود, یہ جو بھی طریقہ ہے. تو اس سے میرے کو چڑ آتی تھی کہ کیوں, کیا ہم بنا بونگے کے اذان نہیں دے سکتے؟ کیا یہ بونگے میں ہی کرنا ضروری ہے؟ یہ سب مجھے چڑ آتی تھی پہلے. تو مجھے مسلمانوں پہ چڑ آتی تھی کہ مسلمان کیوں ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے اسلام کا نام خراب ہوتا ہے. اسلام سے اتنی شدید محبت تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت تھی کہ ان حرکتوں پر چڑھایا کرتی تھی مجھے. اس کے بعد یہ چڑ تو رہتی ہی تھی, اور میں مسلمانوں کو یعنی اس طبقے کو میں غلط سمجھتا تھا جو یہ ایسی حرکت کرتے تھے. اس کے بعد پھر میڈیا میں مسلمان اور ہندوازم پہ یہی ڈیبیٹ چالو رہتی تھی. وہاں پہ بھی وہ جو مولویوں کو بٹھاتے ہیں ان کی بات سن کے بھی چڑھاتی تھی کہ یار یہ تو جواب ایسا نہیں ہے, گھمانا پھرانا, مطلب جواب میں گول گھمانا, ایسا تو اسلام ہے نہیں. ہاں ہے, اسلام تو کٹرتا ہے اس میں, تو ٹھیک ہے, جس کو ماننا ہے مانے, جس کو نہیں ماننا ہے نہیں مانے. اس کو غلط طریقے سے ٹی وی پہ پیش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان لوگوں پہ بھی مجھے چڑھاتی تھی کہ یہ غلط طریقہ ہے. ایسا کرتے کرتے لوگوں سے چڑ تھی مجھے. اسلام سے کوئی پرابلم نہیں تھا, اسلام سے تو شدید محبت تھی مجھے. تو ہوتا یہ تھا کہ یہ سب پرابلم تو چلتی رہتی تھی. جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو 3-4 جگہ سے آزو بازو جو الگ الگ مسلک کے مسجدیں ہیں, وہاں سے اس کا بونگا بج رہا ہے, وہاں سے اس کا بونگا بج رہا ہے, نماز سکون سے نہیں پڑھی جا سکتی ہے. اس میں بھی چڑھاتی تھی مجھے کہ کیوں تکلیف دیتے لوگوں کو, کیوں تکلیف دیتے ہیں یہ لوگ, کیوں بنا بونگے کی نماز نہیں ادا کی جا سکتی ہے, کیوں یہ سب بونگے میں ہی کیا جاتا ہے. یہ مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بنا بونگے کے ہماری عبادتوں کو سنیں گے نہیں, پہنچے گی نہیں ان تک, تو کیوں ایسا کرتے ہیں لوگ. یہ سب چیڑ تھی مجھے. بعد میں جب اب اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب جیسے میں نے بتایا کہ اور مذہب کے لوگوں کے ساتھ بھی میں ڈیبیٹ مناظرے کرتا تھا, تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ دوسرے مذہب والوں کو ان کی غلطیاں بتاؤ گے, ان کے مذہب میں کیا پرابلم ہے, گندگی ہے, وہ بتاؤ گے, تو وہ بھی تو آپ کے مذہب میں جو گندگی ہے اس کو سامنے رکھے گا. تو ایسا ہوتا تھا کہ جب میں ڈیبیٹ کرتا تھا ہندو سے, کرسچن سے, بائبل کے حوالے دینا, گیتا کے حوالے دینا, ویدا کے حوالے دینا, کیونکہ ذاکر نائک کو بہت سنتے تھے, وہ رٹ لیے تھے کچھ چیزیں, یجوروید کی کچھ لوگ رٹ لیے, گیتا کے شلوک رٹ لیے, بائبل کے کچھ ورسز رٹ لیے, اور بحث کرنا شروع کر دیے لوگوں کے ساتھ. تو جب ہم دوسروں کو ان کی غلطیاں بتائیں گے تو وہ بھی ہمارے اندر جو خامیاں ہیں, خرابیاں ہیں, گندگیاں ہیں, وہ بھی تو بتائے گا. لیکن ایک وقت تھا جب یہ کرتا تھا, اور وہ جب گندگی ہماری بتاتے تھے, جو غلط چیزیں ہیں, تو وہ اتنا جو ہے مائنڈ پہ ایفیکٹ نہیں کرتی تھی. یعنی تھوڑی دیر کے لیے لگتا تھا ارے یار اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے, لیکن پھر ٹھیک ہے, وہ اتنا دماغ میں نہیں بیٹھتی تھی وہ چیزیں. لیکن جیسے جیسے ایج گزرتی گئی, میچورٹی آتی گئی, بعد میں سمجھ میں آنے لگا کہ یار یہ تو اس کا تو کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا ہے, اس کو تو کسی طریقے سے بھی اچھا کام نہیں مانا جا سکتا ہے, تو کیسے یہ مذہب سچا ہو سکتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جو بالکل دماغ میں جو ہے وہ ذہن میں ایک دم گڑبڑ کر چکی تھی کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے کہ اسلام میں ایسی ایسی چیزیں, اور یہ تو انسانیت کے ایک دم خلاف ہے یہ سب چیزیں. اور اس کا ایک طریقہ جو میں نے اپنایا کہ میں ان چیزوں کو اپنی فیملی کے اوپر فٹ کر کے دیکھنے لگا کہ کیا اگر ایسا میری فیملی کے ساتھ ہو تو کیا میں اس کو صحیح مانوں گا. آپ اس بات کو غور کیجئے کہ آپ جو چیزیں میں آگے بھی جب بتاتے جاؤں گا, آپ کا ایک کام یہ ہے کہ اس چیز کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے کہ میرے ساتھ اگر ایسا ہو, میری فیملی کے ساتھ اگر ایسا ہو, تو کیا میں اس کو صحیح مانوں گا, کیا میں پسند کروں گا کہ میرے ساتھ میری فیملی کے ساتھ ایسا ہو.
تب ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ نہیں یہ غلط ہے، ورنہ اگر آپ اسلام کے چشمے کو پہن کے رکھو گے تو کوئی بھی چیز آپ کو غلط نہیں لگے گی، ریپ آپ کو ریپ نہیں لگے گا، آپ اس کا دفاع کرتے بیٹھو گے، آپ کو غلطیاں نظر نہیں آئے گی، آپ اس کا دفاع کرتے بیٹھو گے۔ آپ اپنے آپ کو اس میں رکھو، اپنی فیملی کو رکھو، اپنی ماں کو رکھو، بہن کو رکھو، بیوی کو رکھو، اور پھر سوچو کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ حقیقت کو اپناؤ، حقیقت کو ایکسیپٹ کرو۔ اسلام نے اس بات کو، ہر ویور جو ہے وہ غور کیجئے کہ اسلام نے دو چیز کا سہارا لیا ہے، ایک تو ہے ڈر اور دوسرا ہے لالچ۔ آپ اسلام کے ہر ایک چیز کو دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو یہ دو میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملے گی، یہ ڈر، یا ڈر دکھایا گیا ہے یا لالچ دی گئی ہے۔ جنت کی لالچ، جہنم کا ڈر۔ نماز نہیں پڑھو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ عذاب ملے گا، پڑھو گے تو یہ ملے گا، جہاد کرو گے تو حوریں ملے گی، جنت ملے گی سیدھا۔ ہر جگہ پہ ڈر۔